बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाशिंगटन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स इसका मेरे आईनाए अदराक में है। शायर मशरक हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद भी एक मर्द कलंदर थे, जो खुद भी एक बड़े मर्द दरवेश थे, उनका ये जो शेर है वो हमारे कलंदरों और दरवेशों के उस ख़ास मजाज का आईनादार है जिसके तहत वो मुस्तकबिल की एक झलक देख लेते हैं, ख्वाबों में देखें या अपने अदराक के ज़रिए। ऐसे ही एक मर्द दरवेश हैं, लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वाले। उनकी आज पेशगोइयाँ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान के कत्ल की साजिश कौन कर रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि कप्तान ता हयात जेल में ही कैद रहे और भुट्टो की तरह फांसी चढ़ जाए और इसकी लाश ही जेल से बाहर निकले। ये चौंका देने वाली पेशगोइयाँ या चौंका देने वाले दावे किए हैं लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और ये हैरत अंगेज दावा भी इसके साथ साथ किया है कि खुद आलमी और कौमी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जहन वो सोच भी पैदा कर दी है जो इमरान खान को पाकिस्तान की कौमी सलामती की एक अहम गारंटी समझती है और उनकी जान लेने या उन्हें फांसी दिलवाने के लिए कोशां अंदरूनी व बैरूनी ताकतों के अज़ाइम की राह में बड़ी रुकावट बनी हुई है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है नाजरीन। इसलिए अगले एक दो माह के अंदर इमरान खान की अचानक रिहाई भी अमल में आ सकती है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। लेकिन साथ ही उन्होंने फरमाया है कि ये जो रिहाई है उनकी जान के लिए भी ख़तरा बन सकती है और उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म कायदे मिल्लत लियाकत अली खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह आवाम के इज्तिमा या रैली के दौरान एक और हमला करके शहीद भी किया जा सकता है या शहीद करने की कोशिश हो सकती है। इसलिए जो उनके बहुत से खैर खा ऐसे भी हैं ताकतवर हलकों में, ऐसा कहना है बाबा जी का कि ये जो कुछ कि जो ये चाहते हैं कि जब तक मुल्क में आवाम बड़ी तब्दीली के लिए तैयार नहीं हो जाते या आलमी सतह पर जो हालात हैं वो बड़ी हद तक तब्दील नहीं हो जाते, जो आलमी सर्द जंग है उसके हालात, उस वक्त तक इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर रहना ही न सिर्फ उनकी सलामती के लिए बेहतर है बल्कि पाकिस्तान और अवाम के लिए और 25 करोड़ अवाम और पूरी कौम के लिए ये बेहतर है कि खान पाबंदे सलासल ही रहे। नाज़रीन, इन पेशगोइयों के साथ साथ आज की वीडियो में हम शरीफ ख़ानदान की मरी मुलाकातों के हवाले से सामने आने वाली कुछ नई लीक्स पर भी बात करेंगे और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के अज़ाइम के हवाले से नून लीग किन शकूक व शुबहात का शिकार हो गई है, ये एक्सक्लूसिव लीक्स भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाजरीन, हम आपको ये अहम खबर भी सुनाते चलें कि पाकिस्तान में पीटीआई वालों की पकड़ धकड़ का नया सिलसिला शुरू होने के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल और मोहतरमा जमायमा खान भी एक्टिव हो गए हैं। तफसील में जाने से पहले नाजरीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके फॉलो करके घंटी का निशान भी दबा दें, लाइक का निशान भी दबा दें ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अगर ये वीडियो या हमारी टाइम लाइन्स पर मौजूद दीगर वीडियोस में से कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा,
کمنٹس بھی کیجئے گا، کیونکہ آپ کا اس مشن میں شامل ہو جانا یوں ہی ہوگا کہ چراغ سے چراغ جلتا جائے گا اور پھر پورا وطن جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، ایسی روشنیوں سے جو امید کی کرن دکھاتی ہیں اور جو مین اسٹریم میڈیا، جو بکاؤ میڈیا ہے، اس کی پھیلائی ہوئی مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں کو دور کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آج اتوار 24 اگست کی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے محترمہ علیمہ خان کے صاحبزادوں شیر شاہ خان اور شہریز خان کی گرفتاریوں کے خلاف انتہائی سخت بیان جاری کیا ہے، جو 9 مئی احتجاج کے حوالے سے درج مقدمات میں 1.5 سال کے بعد جو کام ایک دفعہ پھر شروع کر دیا گیا ہے، اس کی انہوں نے سختی سے مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جو جنوبی ایشیا ہیڈ آفس کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے، ان میں ان گرفتاریوں کو وچ ہنٹنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، وچ ہنٹنگ یا وچ ہنٹ جو ہے وہ زمانہ قدیم یا سمجھ لیں کہ قرون اولیٰ کی ایک یورپی اصطلاح ہے، جس میں اپنے مخالف کو جادوگر یا جادوگرنیاں قرار دے کر کسی عدالتی عمل کے بغیر ہی ایک مشتعل ہجوم موقع پر جمع کر کے انہیں قتل کر دینے کا ایک پرانا سلسلہ جو فرانس میں اور یورپ کے مختلف ممالک میں بڑے عرصے تک پچھلی چند صدیوں میں عام رہا، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور یہ اسی قسم کا کام ہے کہ ہمارے ہاں میں بھی آج کل اپنے کسی مخالف پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کر یا غیرت کے نام پر ہجوم یا پنچایت جمع کر کے کسی کا ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کرنا ہے، یہ کلچر ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام ہے۔ تو اسی قسم کی یہ ایکٹیویٹی ہے، ایسا کہنا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا، کہ ان گرفتاریوں کا مقصد پورے کے پورے خاندان کو خوف زدہ کر کے ان کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کو روکنے پر مجبور کرنا ہے۔ لیکن علیمہ خان جو خان کی شیرنی بہن ہے، وہ اپنے بھائی کی گرفتاری پر، اپنے بھتیجوں کی گرفتاری پر، اپنے بھانجوں کی گرفتاری پر بھی ڈٹ کر کھڑی رہی اور اب اپنے بیٹوں کی گرفتاری پر بھی ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ سلام ایسی ماں کو ناظرین، اور ان تمام ماؤں کو جن کے بیٹے تحریک انصاف کی اس جدوجہد میں پابند سلاسل رہے یا اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں۔ ناظرین، یہ ایک مخصوص پیٹرن کا حصہ ہے، ایسا کہنا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا، جس کے تحت پی ٹی آئی کو حکومتی طاقت سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ محترمہ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے بھی اپنے بیان میں محترمہ علیمہ خان کے صاحبزادوں شیر شاہ خان اور شہریز خان کی گرفتاریوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ علیمہ بی بی کے بیٹوں کو ان کے گھروں کے سامنے سے اغوا کر کے 9 مئی کے پرانے مقدمات میں گرفتاریاں ڈالنا اور ناجائز طور پر ملوث کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں، یعنی جمائمہ خان کا یہ کہنا ہے کہ میرے بیٹوں قاسم اور سلیمان کے یہ دونوں فرسٹ کزن ہیں اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنے ہوئے ہیں کہ وہ کیوں اپنے ماموں کے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے پارٹی چیئرمین کے مشن کے ساتھ وہ کیوں کھڑے ہیں۔ اس سے قبل ناظرین، جمائمہ خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ قاسم اور سلیمان کے ایک اور کزن حسان نیازی کو گرفتار کر کے 1 سال سے فوجی جیل میں رکھا گیا ہے۔ ان سب واقعات کے باوجود نون لیگ والے ناظرین یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب جو عمران خان کی فیملی ہے اس نے کوئی قربانیاں نہیں دی اور دوسرے لوگوں کے بچے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن خان کا اپنی فیملی ہے وہ کوئی قربانیاں نہیں دے رہی۔ لیکن ہم نے دیکھا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی دونوں پابند سلاسل ہیں اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ خود بھی کئی بار جیل جا چکی ہیں اور جو بھانجے ہیں وہ بھی 9 مئی کو برداشت کر رہے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر۔
شیر شاہ خان اور شہریز خان کی گرفتاری اب ہوئی ہے۔ حسان نیازی بہت عرصے سے پابند سلاسل ہیں، اس کے باوجود بھی اگر نون لیگ والے اپنی اسی موقف پر اصرار کرتے ہیں تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ انہوں نے تو پھر ایسے ہی کہتے رہنا ہے، کیونکہ انہیں جھوٹ بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ایک دلچسپ بات ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو سناتے چلیں کہ یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے شیر شاہ خان اور شہریز خان کی گرفتاریوں کا، ان دونوں بچوں کو، ان دونوں لڑکوں کو، ان دونوں نوجوانوں کو گرفتار کر کے 9 مئی والے پرانے کیس میں کس طرح اب کیوں گرفتاری ڈالی ہے، اس پر ہمیں ایک کہانی یاد آ گئی ہے، ایک بھیڑیا اور بھیڑ کے بچے والی، آپ نے بھی ناظرین سنی ہوگی۔ حکومت کو 1 سال بعد یاد آیا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ وہ واقعہ ناظرین یوں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک چشمے پر ایک بھیڑیا پانی پی رہا تھا، اور نیچے جو پانی بہنے کا راستہ تھا وہ نیچے جو ایک خالی سی بن جاتی ہے، تو وہاں نیچے پہاڑ کے ایک بھیڑ کا بچہ پانی پی رہا تھا۔ تو بھیڑیے کا للچائی نظر اس نے کہا کہ یہ میرے پانی کے ساتھ اب یہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے، تو وہ اسے سخت لہجے میں کہنے لگا، اوے بھیڑ کے بچے، تو میرے پانی کو جھوٹا کر رہا ہے، گدلا کر رہا ہے۔ تو بھیڑ کے بچے نے بڑے حیران ہو کر کہا، انکل آپ اوپر ہیں اور میں نیچے ہوں، میں آپ کا پانی کیسے گدلا کر سکتا ہوں یا جھوٹا کر سکتا ہوں؟ تو اس پر جو بھیڑیا تھا وہ تھوڑا سا شرمسار بھی ہوا کہ میں نے جو بہانہ بنایا تھا وہ تو صحیح نہیں بنا۔ تو پھر وہ کہنے لگا، ہاں ہاں مجھے یاد آیا، پچھلے سال تو نے مجھے گالی دی تھی۔ تو بھیڑ کا بچہ کہنے لگا کہ جناب والا، میری عمر تو ابھی صرف 6 ماہ ہے، میں آپ کو گالی کیسے دے سکتا ہوں پچھلے سال، 1 سال پہلے؟ تو اس پر بھیڑیے نے جمپ لگایا اور اس کو دبوچتے ہوئے کہا، پھر تم نے گالی نہیں دی تو وہ تمہاری ماں ہوگی۔ تو اس طریقے سے بنا بنا کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اس ایکسکلوسیو لیکس کی کہ مری میں شریف خاندان اور نون لیگ کی حساس خفیہ میٹنگز کے حوالے سے مزید سینہ گزر باہر نکلے ہیں، اور شریف خاندان کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کے حوالے سے اب وہ سخت شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور طویل غور و خوض کے بعد میاں نواز شریف نے ایک بار پھر سخت ترین موقف اختیار کرتے ہوئے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بطور آرمی چیف تقرر کو 3 سالہ قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو آئینی ترمیم کر کے 5 سالہ مدت مقرر کی گئی ہے وہ سابقہ تقرریوں پر لاگو نہیں ہوتی، اب جو تقرر نومبر میں ہوگا وہ ترمیم اس پر لاگو ہوگی۔ اس سخت موقف کے بعد نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ عاصم منیر کے 3 سال پورے ہونے پر 5 سال کے لیے اب ایک نیا آرمی چیف مقرر کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ جو عہدہ ہے عاصم منیر کا بطور آرمی چیف، اس کی مدت نومبر میں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ اس معاملے میں نواز شریف کے ہم آواز ہیں، لیکن مریم نواز اور شہباز شریف یعنی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس سوچ کی جو سخت اور غیر لچکدار سوچ ہے اس کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی ایک اور موقع دیا جائے جنرل عاصم منیر کو کہ میاں نواز شریف ان کے ساتھ مصالحت ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک آخری کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے صلح کا ایک پیغام بھجوایا گیا ہے۔ یہ پیغام نون لیگ کے کس رہنما کو جو مصالحتی کردار ہے دیا گیا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ اس میں کون سی 2 شخصیات کو استعمال کیا گیا یہ تفصیل بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بالواسطہ پیغام فیلڈ مارشل عاصم منیر تک ان 2 شخصیات کے ذریعے کیوں پہنچایا گیا، کیونکہ شہباز شریف نے یہ پیغام دینے سے معذرت کر لی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایسا سخت پیغام نہیں لے جا سکتا۔ دوسری طرف ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ ہے
اب نون لیگ کی مزید شرائط ماننے سے انکاری ہے، اس لیے نئے مصالحتی پیغام کو وصول کرنے سے قبل ہی جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے اسے سیاسی بلیک میلنگ قرار دے دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو جتنا زیادہ مزید اختیارات ہم دیتے جائیں گے، عوام میں ہماری یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو کے خلاف جو نفرت ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی، کیونکہ جتنے بھی سروے کروائے گئے ہیں ان میں ہر نئے سروے میں جو فارم 47 حکومت ہے ان کی جو عوامی مقبولیت ہے وہ مزید کم ہوتی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ ایک انتہائی نامقبول حکومت کے ایسی جو فرمائشیں ہیں وہ مانتے چلے جانا جو ایک مقبول ترین لیڈر کے خلاف ہو، حتیٰ کہ انہیں پھانسی دینے کی حد تک چلے گئے ہیں نواز شریف، وہ ملک کی یکجہتی کے لیے زہر قاتل ہے ان پر عمل درآمد کرنا۔ اس لیے نون لیگ کو اب صاف لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ اسی تنخواہ پر کام کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر اسٹیبلشمنٹ اب حتمی فیصلہ کرنے جا رہی ہے عمران خان سے صلح کرنے کا، اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک میں فروری مارچ میں نئے عام انتخابات کروا کر سیاسی و معاشی استحکام کا جو سفر ہے وہ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری اس خلفشار سے عمران خان اچانک کس طرح مسیحا بن کر سامنے آ سکتے ہیں، یہ امکانات بھی اب روشن ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو اگلے 100 دن ہیں یعنی تقریباً 105 دن یعنی 3.5 ماہ وہ فیصلہ کن قرار دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کے جو سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ موجودہ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان آپس میں بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ پچھلے 30-35 برس سے دونوں لاہور میں سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے اور سرکاری فنڈ سے کروڑوں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروا کر بہت بڑے بڑے سیاسی پراپرٹی ٹائکونز بن چکے ہیں۔ علیم خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں، جبکہ خواجہ سعد رفیق نواز شریف کے چہیتے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مری اجلاس میں خواجہ سعد رفیق کو براستہ علیم خان یہ آخری پیغام دے کر بھیجا گیا تھا کہ نون لیگ اب اسی صورت میں اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزید تعاون کرے گی جب وہ عمران خان کو بھٹو کی طرح راستے سے ہٹانے کے وعدے پر عمل کر کے دکھائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سہیل وڑائچ کے کالم میں تارا مسیح اور بھٹو کے استعارے نون لیگ کی اسی باریک گیم کے تحت استعمال کروائے گئے، کیونکہ نون لیگ ایک طرف تو یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا الزام بھی اس پر نہ آئے، اور جس طرح بھٹو کی پھانسی کا الزام سابق صدر جنرل ضیاء الحق پر آیا، اسی طرح عمران خان کی جو پھانسی ہے اس کا الزام بھی جنرل عاصم منیر پر لگے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پر۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ ناظرین اب مزید بدنامی مول لینے پر آمادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے فیصل واوڈا اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل چودھری محمد شریف کی طرف سے سہیل وڑائچ کے کالم کی سختی سے فوری تردید کر دی گئی۔ اس تناظر میں ذرائع کا ناظرین کہنا یہ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ خواجہ سعد رفیق اور عبدالعلیم خان کے ذریعے دیے گئے میاں نواز شریف کے پیغام کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی طرف سے انتہائی سختی کے ساتھ رد کر دیا گیا ہے، اور شریف خاندان کو ٹائٹ کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں شوگر اسکینڈل سمیت اربوں روپے کی کرپشن کے مختلف کیسز میں مزید گرفتاریاں شروع ہو سکتی ہیں۔ اب بات ناظرین کرتے ہیں لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی جو پیش گوئیاں ہیں ان سے۔ ان کا فرمانا ہے کہ تقریباً پچھلے 3-3.5 سال سے عالمی سیاست تیزی سے نازک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے،
ایک طرف امریکہ اور نیٹو ممالک کھل کر روس اور چین کے خلاف پروکسی وارز شروع کر چکے ہیں، تو دوسری طرف اسرائیل، ایران، ترکی، بھارت اور پاکستان دنیا کے درجنوں ممالک مسلسل ڈبل گیم کرنے پر مجبور ہیں، چونکہ وہ کمزور ہیں۔ امریکہ اور نیٹو ممالک کو وہ نہ ناراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ چین اور روس کے ساتھ قطع تعلقی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کی معاشی مجبوریاں ہیں۔ اس لیے وہ اب کر کیا رہے ہیں؟ اللہ والوں نے دیکھیں اپنی روحانی نظر سے جو اصل صورتحال ہے وہ دیکھ لی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ چند ماہ یہ ممالک ایسا کرتے ہیں کہ چند ماہ روس اور چین کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر امریکی دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور پھر سال 6 ماہ کے لیے وہ امریکہ اور نیٹو ممالک کے نیچے لگ جاتے ہیں، اور جب روس اور چین ناراض ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ روس اور چین کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور یہ صورتحال بنی ہوئی ہے پچھلے 3.5 سال سے۔ یہ ہے وہ ناظرین اندر کی کہانی جو بابا جی نے بتائی ہے، اور اب آنے والا منظر انہوں نے کیا دیکھا ہے اس حوالے سے، کیا ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے گا یا اس میں کچھ تبدیلی آئے گی، تو اب اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کے جو موجودہ حالت ہے وہ بھی اسی صورتحال کی بہترین عکاس ہے۔ بابا جی نے ایک اور بڑا دعویٰ یہ کیا ہے کہ امریکی CIA، امریکہ میں بھارتی لابی، بھارت کی BJP سرکار اور وزیر اعظم مودی، بھارتی خفیہ ایجنسی را اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اس وقت عمران خان کے خون کے پیاسے ہیں۔ انتہائی چونکا دینے والی، سنسنی خیز اور خوفناک پیشگوئی کیا ہے کہ امریکہ میں بھارتی لابی جو ٹرمپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے، اور بھارت کی BJP سرکار، وزیر اعظم مودی، بھارتی خفیہ ایجنسی را اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اس وقت عمران خان کے خون کے پیاسے ہیں، اور شریف خاندان اور زرداری بھی یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کی ان قوتوں کو خوش کرنے کے لیے جو یہ چاہتی ہیں، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، عمران خان کو فیض حمید کے ساتھ 9 مئی سازش کے الزام میں پھانسی کی سزا دے دی جائے، تاکہ گڑیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، یعنی پھر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آنے والی سیاست کے 100% مالک بن جائیں۔ اسی حوالے سے ناظرین، عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے اب دوسرا جوابی دباؤ کیا ہے؟ وہ دباؤ یہ ہے ناظرین کہ سعودی عرب، چین، روس، ایران اور ترکی کا ہماری اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل دباؤ ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے ملکی سیاست میں کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے، اور دوسری طرف امریکہ میں پینٹاگون اور صدر ٹرمپ ذاتی طور پر عمران خان کو ختم کرنے کی CIA اور بھارت کی جو مشترکہ سازش سے متفق نہیں ہیں اور کپتان کی رہائی چاہتے ہیں۔ یعنی امریکہ میں 2 قوتیں ایسی ہیں کہ پینٹاگون اور صدر ٹرمپ ذاتی طور پر اور ان کی ٹیم کے کچھ لوگ، باقی ساری ٹیم جو ہے وہ بھارت سے ملی ہوئی ہے، CIA بھی اس گیم میں شامل ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے، اور یہ سب عمران خان کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بہت خوفناک سنسنی خیز پیش گوئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور اس کے جو دوست ممالک ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کیلکولیشن ایک اور ہے، وہ بڑی خوفناک ہے، جو ہم پہلے اشارہ دے چکے ہیں کہ CIA اور را عمران خان کی رہائی کی صورت میں پہلے 1-1.5 ماہ کے دوران ہی، یعنی ان کی رہائی کے تقریباً 30، 40، 50 دنوں کے اندر اندر ان پر محترمہ بے نظیر بھٹو پر کیے گئے حملے کے انداز میں انتہائی مہلک قاتلانہ حملہ کروا سکتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کی ہمدرد ان بہت سی قوتوں کی خواہش یہ ہے کہ جب تک عالمی معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ جاتی یا پاکستان میں حالات تبدیلی کے لیے سازگار نہیں ہو جاتے، خان کو اڈیالہ جیل میں ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ یہ بھی ان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری اقدام ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مزید پیش رفت جلد ہوگی، اس حوالے سے وہ لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔